बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्से में अपने अहद के जो नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत होते हैं उनके ऊपर पैदा होने वाले सवालात और एतराज़ात के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरे साथ मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं मोहम्मद शारिक साहब। शारिक, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अमान साहब, आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। हम बात कर रहे थे सूरह कहफ़ पे, और उसमें हमने जो गुज़िश्ता प्रोग्राम था उसमें हमने बात की थी कि असहाबे कहफ़ का जो किस्सा है, जो वाक़या है, उनकी सरगुज़िश्त है, उससे हमें क्या क्या सबक मिलता है और ख़ास तौर पे जो नौजवान है वो उससे क्या सबक ड्राइव कर सकता है। आज उससे आगे हमने चलना है। आप अपनी प्लीज़ गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, कल हमने किस्सा कहफ़, इसके जो असबाक हैं और इससे जो हमें इबरत हासिल होती है, सबक हासिल होता है और हमें मौका मिलता है कि हम तदब्बुर तफक्कुर करें, उस हवाले से हमने बात की थी। आज आयत नंबर 27 से 31 तक चंद बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और फिर इसके बाद वो वाक़या है कि जो दो अफराद से मुताल्लिक़ है कि उनमें से एक जो था वो खुशहाल था, उसके दो बाग थे। उस पे हम कल इंशाअल्लाह फिर तफसील से बात करेंगे। ये दरमियान में कुछ आयात हैं कि जिनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले जो वाक़या है असहाबे कहफ़ का, उससे और आने वाले वाक़या से एक ताल्लुक़ बनता है इन आयात का कि जो मैं अब आपके सामने तिलावत करने लगा हूँ। फरमाया, वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिका ला मुबद्दिला लिकलिमातिही, कि आप के रब की जो किताब आप पर वही की जा रही है, इसकी आप तिलावत कीजिए। और ला मुबद्दिला लिकलिमातिही, अल्लाह ताला की जो कलिमात हैं उसको कोई भी तब्दील करने वाला नहीं है। वलन ताजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा, और अल्लाह के सिवा आप किसी की भी पनाह नहीं पा सकते, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही पनाहगाह है। फिर आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक ये फरमाता है कि वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल अशिय्यि, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रखिए जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। युरीदूना वजहहू, अपने रब की रज़ा को चाहते हुए। वला ताअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, और आपकी आँखें दुनिया की ज़िंदगी की रौनक की खातिर उनसे हटने न पाएँ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी तौर पर अल्लाह पाक ये तलक़ीन फरमाता है। वला तुति मन अग़फ़लना क़ब्लहु अन ज़िक्रिना, और उस शख्स की इताअत नहीं करनी कि जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया। वत्तबा हवाहु, और जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है। वकाना अमरु फ़ुरुता, और उसका मामला हद से गुज़र गया है। नाज़रीन किराम, इन दो तीन आयात को अगर आप मद्देनज़र रखें, सबसे पहली बात तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक इस बात की तलक़ीन फरमाता है कि आप अल्लाह की जो मेरी किताब है इसकी तिलावत आप लोगों के सामने कीजिए। और फिर इसके बाद अल्लाह पाक ये फरमाता है कि अरब में, यानी मक्कातुल मुकर्रमा में, वहाँ पर एक तरफ तो वो तबका था जो उमरा का तबका था, रुअसा का तबका था, और दूसरी तरफ वो तबका था कि जो गुरबा का तबका था। और बहुत से ऐसे लोग थे, मोमिनीन थे, सालिहीन थे, कि जो अमीर नहीं थे, गरीब लोग थे, लेकिन वो ईमान में मुखलिस थे, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक ये फरमाता है कि आप उनके साथ जुड़े रहिए। यानी अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा अहमियत इंसान के तकवा की है, उसके किरदार की है, उसके बातिन की है, उसके ईमान की है। तो रसूलुल्लाह को इसी बात की ही अल्लाह पाक ने तालीम फरमाई। अब वो जो मुकाबिल लोग थे, मुखालिफ लोग थे, दूसरे लोग थे, उनमें एक तो सबसे बड़ी बुराई ये थी कि अल्लाह ने उनके दिलों को गाफिल कर दिया। यानी वो अपने किरदार की इस पस्ती तक पहुँच गए कि उनके दिल गाफिल हो गए, और फिर वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले भी थे। और फिर इसके बाद अल्लाह पाक फरमाता है कि वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, कि ए नबी आप कह दीजिए कि हक़ तुम्हारे रब की तरफ से है। फ़मन शाअ फ़लयुमिन व मन शाअ फ़लयकफ़ुर, पर जो शख्स चाहे
ایمان لائے اور جو شخص چاہے وہ ایمان نہ لائے یعنی کافر ہو جائے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها کہ بے شک ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے آگ کو، اور یہ وہ آگ ہے کہ جس کی کناتیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی۔ وَيَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ اور قیامت کے دن جب یہ فریاد کریں گے پانی کے لیے تو پھر ان کی فریاد رسی جو پوری کی جائے گی وہ ایسے پانی سے کی جائے گی کہ جو تیل کی تل چھٹ کی طرح ہوگا۔ تیل کی تل چھٹ کہہ لیجئے یا پگھلا ہوا جیسے تانبا ہوتا ہے اس جیسا وہ پانی ہوگا، اور وہ ایسا ہوگا کہ جس سے ان کے چہرے جھلس جائیں گے۔ بئس شراب یہ کتنا برا پانی ہے، وساعت مرتفقہ اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، کیسا برا ٹھکانہ جہاں پر یہ رہیں گے۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر کر دیا جو کفر کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ صرف سمپل سادہ کفر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کفر ہے کہ جس پر یہ ڈٹے ہوئے ہیں اور تعصب کے ساتھ، ضد کے ساتھ، بغض کے ساتھ، کینہ اور حسد کے ساتھ اس پر قائم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے کہ جب کہ وحی اتر رہی ہے اس کے باوجود بھی یہ کان نہیں دھرتے اور اسلام کی مخالفت اور دشمنی میں مصروف رہتے ہیں۔ اب اس کے مقابل جو ایمان والوں کا گروہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا بھی یہاں پر ذکر کیا، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نہیں ضائع کرتے اجر ان کا جنہوں نے اچھے کام کیے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے باغات کو تیار کیا ہے، اور یہ وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک، اور فرمایا وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک اور دبیز موٹا ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے، اور تختوں پر وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ نعم الثواب، فرمایا کتنا یہ کیسا اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ اور کیسی اچھی جگہ ہے یہ۔ یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اب یہ بات مد نظر رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضد کے ساتھ یعنی ازداد جسے ہم کہتے ہیں کہ اپوزٹ چیز کو بیان کرتا ہے، اس سے اصل اس کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم رات کا ذکر کرتے ہیں تو دن کا ذکر بھی کرتے ہیں، تو رات کا ذکر کرنے سے دن کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم خوشحالی کا ذکر کرتے ہیں تو بدحالی کا بھی ذکر کرتے ہیں، ہم خوشی کا ذکر کرتے ہیں تو غم کا بھی ذکر کرتے ہیں، اسی طرح آسانی کا ذکر کرتے ہیں تو تنگی کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ جب ایک بات کو بیان کیا جاتا ہے تو اس سے اس کا جو حسن ہے، خوبصورتی ہے، یا اس کی جو بدصورتی ہوتی ہے یا دکھ ہوتا ہے وہ زیادہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جب کفر والوں کے عذاب کا اور ان کی سزا کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کا، عمل صالح کرنے والوں کا بھی ذکر کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن ان کو کن نعمتوں سے نوازے گا۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانے صاحب، آپ کی گفتگو ان آیات پہ جو اصحاب کہف کے قصہ اور جو دو باغ والوں کا، دو نوجوانوں کا قصہ ہے، اس کے درمیان کی جو آیات ہیں بڑی خوبصورت، اور میرے خیال میں ایک ایک آیت ہیں تو وہ 4 آیات، لیکن ایک ایک آیت بہت ہی خوبصورتی سے اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس پہ سوالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب جنت کی بات ہو رہی ہے آخری آیت کے اندر کہا گیا کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے ان کے لیے جنت کے باغات ہیں اور پھر سونے کے کنگن ہیں اور پھر تخت پہ بیٹھے ہوں گے۔ پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے والی آیت میں بھی جہنم کا جہاں پہ ذکر ہے، دوزخ کا ذکر ہے، اسی طرح سے پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب جنت اور دوزخ کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے ہاں وہی چیزیں جو دنیا کے اندر نعمتیں یا سختیاں یا عذاب ہوتے ہیں، انہی چیزوں کو آخرت میں عذاب کے طور پہ دکھایا جاتا ہے۔ گرم پانی پینے کے لیے پیپ، لوہا یا تانبا وہ جلد کو جلا دیتا ہے، تو اسی طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ لوہا اور تانبا جو ہے نا وہ جلا کے ان کے جسم پہ لگایا جائے گا۔ جنت کی بات کریں تو وہاں پہ بھی یہ ہے کہ ان کو کھانے کے لیے اس طرح کی نعمتیں دی جائیں گی، تخت ہوں گے، سونے کے کنگن ہوں گے۔ تو بنیادی طور پہ ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ
جنت اور دوزخ کے جو معاملات ہیں ان کو دنیا کی نعمتوں اور دنیا کے عذاب کے ساتھ کیوں وہ تشبیہ دی گئی ہے؟ کیا یہ انسان کے ذوق کے مطابق ہی اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو ڈھالا ہوا ہے؟ دیکھیے، انسان جن دنیاوی سامان سے خوشی محسوس کرتا ہے اور جن سے وہ دکھ محسوس کرتا ہے، مصیبت اٹھاتا ہے، تو انہی طریقوں سے ہی اللہ پاک نے انسان کو یہ بات سمجھائی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا نا، آپ دیکھیے کہ جس چیز سے آپ واقفیت ہی نہیں رکھتے، مثال کے طور پر آپ کی ساری زندگی اگر ایک ملک میں، ایک شہر میں گزری ہے، تو اگر کوئی ایسی بات آپ سے کہی جائے کہ جو آپ کے نہ تو ایکسپیرینس میں ہے، نہ آپ کے مشاہدہ میں ہے، نہ آپ کے کانوں نے سنا، نہ آپ نے سونگھا، نہ چکھا، نہ چھوا، کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا بھی جائے تو اس کی تو کوئی اہمیت بھی آپ کے لیے نہیں ہوگی، وہ ادراک میں نہیں آئے گی، ادراک میں نہیں آئے گی، آپ کے تعقل میں نہیں آئے گی، آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو جب سمجھ نہیں آئے گی تو واضح بات ہے کہ پھر اس چیز کی اس کا فہم بھی نہیں ہوگا، اہمیت بھی نہیں پھر ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے در حقیقت جہنم ہو یا جنت، وہ انسان کو اس کی سطح پہ ایک بات کو سمجھایا ہے کہ یہ دیکھ لو، یہ جہنم ہے، دنیا میں یہ تکلیف ہوتی ہے تو تم سے برداشت نہیں ہوتی، تمہارے لیے ضد کا باعث ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جنت کا معاملہ ہے کہ جنت میں، دنیا میں یہ نعمتیں ہوتی ہیں کہ جن سے تم خوش ہو جاتے ہو، جب تمہیں یہ آسانیاں، یہ سہولتیں، یہ خوشحالی، یہ امیری، یہ دولت تمہیں ملتی ہے تو کس طریقے سے تم خوش ہو جاتے ہو کہ بھئی یہ مجھے مل گیا ہے، اور یہ تمہاری کامیابی کا معیار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن نے فقط اتنی بات کہی ہے، نعمتوں کا ذکر ہوا تو اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ ایسی بھی نعمتیں ہیں کہ جو تمہارے وہم و گمان بھی اس کا تصور تم نہیں کر سکتے، نہ تمہاری آنکھوں نے کبھی اس کو دیکھا، نہ تمہارے کانوں نے کبھی سنا، نہ تم نے چکھا، نہ چھوا، تو قرآن پاک اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ اسی طرح جو سزا کا معاملہ ہے اس میں اضافے کی بات بھی قرآن پاک کرتا ہے۔ تو گویا کہ آغاز ہمیشہ بات کا وہیں سے ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کی جو حواس خمسہ ہیں، انسان کی جو محسوسات ہیں، انسان کی جو نفسیات ہے، جو انسان اس بات کو سمجھتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے۔ جنت کے حوالے سے بھی یہ فرمایا اور جہنم اور عذاب کے حوالے سے بھی یہی بات بیان فرمایا۔ اچھا، ایک اور چیز اسی عذاب اور انعام سے متعلق قرآن کریم میں انہی آیات کے اندر بتایا گیا ہے کہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب ہمارے ہاں جو ہم سنتے ہیں فقہی معاملات اور فقہی جو مسائل ہیں اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ جو آپ مرد کے لیے سونا پہننا، کنگن پہننا، یہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ریشم کا لباس ہے وہ حلال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں شراب حرام ہے، قرآن اس کو حرام کہتا ہے، لیکن آخرت میں بتایا جاتا ہے کہ آخرت میں ان کو ایک مشروب شراب کی طرح پلایا جائے گا۔ اصل میں شراب کہتے ہی مشروب کو ہیں، اور ہم نے معلوم نہیں کہ اس کو وہ والی شراب کیوں بنا خاص دیا طور پہ وائن، اور اس میں ہم نے کیوں اس کو سمجھ لیا۔ باقی ضرور قرآن پاک نے یہ، اگر آپ کا سوال پورا نہیں ہوا جی، تو میں چاہ رہا تھا کہ جب چیز اصولاً تو یہ ہونا چاہیے جو یہاں پہ حلال ہے وہ وہاں پہ بھی حلال ہونی چاہیے، جو یہاں پہ حرام ہے وہ وہاں پہ بھی، کیونکہ ریزن تو اس کی ایک ہی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز جو جسم کے لیے ہارمفل ہے، نقصان دہ ہے، وہ میں یہاں کھاؤں گا وہاں کھاؤں گا، ایک ہی طرح کی ہوگی۔ تو یہاں پہ ایک طرح سے زیورات اور یہ چیزیں حرام کر دیں، دوسری طرف حلال کر دیں، یعنی اس کو بتایا گیا ہے ایک چیز یہاں پہ حرام ہے اور دوسری جگہ پہ جا کے اس کو حلال کر دیا۔ تو یہ اصول کس طرح آپ اچھا، پہلی بات آپ کے پہلے سوال کو اور پہلے حصے کو لے لیتے ہیں کہ جہاں تک دیکھیں سونا کی بات ہے نا، سونے کی یا ریشم کی بات ہے دنیا کے حوالے سے، چونکہ ان چیزوں کا تعلق بن جاتا ہے فخر سے، مباحات سے، اور جسے ہم کہتے ہیں تکبر سے اور بڑائی کے اظہار سے۔ تو اس اخلاقی پہلو سے اسلام نے اس سے منع فرمایا، خاص طور پہ مردوں کے لیے، کیونکہ وہاں پر بادشاہ قیصر و کسریٰ اور عمراء جو وزراء، وہ اپنی شان و شوکت اس کے ذریعے سے ظاہر کرتے تھے، اپنے اس فخر کو بیان کرتے تھے کہ دیکھو بھئی یعنی اچھا ہمارے پاس یہ لباس سب اور کچھ یہ ہے، چیزیں، اور دوسروں کو حقیر خیال کرنا، اور جب نکلنا تو اس انداز سے نکلنا۔ تو یہ چیز چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر بھی پسند نہیں، اور آپ نے پھر امت کے لیے بھی اس بات کو بیان فرمایا، تو لہٰذا ان باتوں میں، ان سب کاموں میں بنیادی چیز جو ہے وہ اخلاقی، جسے ہم خرابی کہتے ہیں، اس کو پیش نظر ہمیشہ رکھا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے شلوار کو ٹخنے سے اوپر کرنے کا آپ نے فرمایا،
جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے استثناء بھی دے دیا. اگر آپ وہ حدیث پڑھیں تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو تہبند ہمیشہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے. تو اب انہوں نے فرمایا تم ان میں شامل نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کپڑے کو اگر ٹخنے سے نیچے لٹکایا جاتا تھا نا زمین پر، یہ ایک تکبر کی بڑائی کی علامت کی جاتی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ جب بادشاہ چلتے تھے تو ان کے پیچھے ان کے جو غلام تھے خادم، وہ ان کا جبہ اٹھا کر پیچھے جاتے تھے. یہ ایک تکبر کی علامت. جیسے ہمارے ہاں اگر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا بیگ خود نہیں اٹھانا، دو چار جو ساتھی ہیں ان کو اپنا پکڑا دینا، چھتری پکڑیا تو وہ کسی اور دوسرے کو دے دینی. تو یہ چیزیں اسلام میں اس نقطہ نظر سے پسند نہیں کی جاتی کہ اس میں اگر تکبر ہے، بڑائی ہے، فخر کا انداز ہے اور دوسرے کو حقیر خیال کرنا ہے تو پھر ان چیزوں کو منع آپ نے فرمایا. تو یہ جو تصور ہے، یہ جو پس منظر ہے، اسے ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اس بنیاد پر ان چیزوں کو پھر امت میں پسند نہیں کیا گیا. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے مشروب کے حوالے سے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک نے شرابن طہورا کی بات کی ہے. لوگ شراب پیتے تھے اس ٹائم اور لوگوں کی ایک رغبت بھی تھی، لیکن جب آپ اللہ کے لیے ایک چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ میں وہاں پر یہ تمہیں مہیا کروں گا، دوں گا. لیکن وہاں پر جو شراب کا انداز وہاں پر جو بیان ہوا قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو فرمایا کہ اس سے بھئی ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے اوسان خطا ہو جائیں، تم حواس باختہ ہو جاؤ، تم اپنے اوپر کنٹرول چھوڑ دو. یہ ساری خوبیاں پھر اس شراب کے ساتھ بیان پھر اس کو شراب کیسے کہیں گے؟ یعنی شراب سے مراد مشروب ہے، یعنی یہ جو پینے کے لیے یہ یعنی اس سے مراد مشروب ہے. جیسے آپ ڈرنک کہہ دیتے ہیں، یہ اس سے مراد ہے. لیکن چونکہ اس وقت ایک چیز مستعمل تھی، لوگ استعمال کرتے تھے، لوگ پیتے تھے، ان کو مقابلے میں یہ کہا گیا کہ بھئی وہاں پر جو تمہیں مشروب ملے گا وہ اس دنیا جیسا مشروب نہیں ہوگا کہ جس سے تم ذرا بھی پیتے ہو تو تم اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے، آپے سے باہر ہو جاتے ہو. تو وہاں پر جو تمہیں ملے گا وہ صاف ستھرا وہ مشروب ہوگا. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. یعنی اس چیز کو ہمیں خاص بیک گراؤنڈ میں اور پس منظر میں دیکھنا چاہیے، یہ سونے اور ریشم اور ان چیزوں کے جو معاملات ہیں. بالکل. یعنی کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آپ اس طرح دیکھیں کہ بھئی مثال کے طور پر کوئی تہذیب، کوئی کلچر ایسا ہے کہ جہاں پر اگر ان چیزوں کو نہیں برا خیال کیا جاتا وہ لوگ پہن لیتے ہیں، مرد بھی پہنتے ہیں، لیکن اس میں یہ پہلو ہمیشہ غالب رہے گا کہ اس میں تکبر نہ ہو، فخر نہ ہو، دوسروں کو حقیر سمجھنا نہ ہو، اپنی نمود و نمائش نہ ہو، اپنی دولت کا دکھاوا نہ ہو. یہ جو رویہ ہے یہ اسلام میں شدید ناپسند رویہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک نئے زاویے سے آپ نے اس چیز کو جو ہے نا وہ ہمارے سامنے رکھا ہے. اور بہت سی اس طرح کی اور بھی چیزیں، جیسے آپ نے ٹخنوں شلوار والی بات کی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر اور نیچے، اس کی ریزن کیا ہے، اور یہ سونے اور چاندی کے معاملات ہیں. بالکل اور بھی سوالات ہیں، لیکن ہم ایک وقفے پہ جائیں گے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا شارق، آپ دوران بریک کو بات کر رہے تھے، ہماری جو بات چل رہی تھی اس سے متعلق. اس سے پہلے امانت صاحب بات کر رہے تھے کہ شراب طہورا کے بارے میں کہ جنت میں شراب طہورا ملے گی، وہ جو شراب ہوتی ہے جس میں انٹاکسیکیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. تو میرے ذہن میں اسی وقت پوائنٹ آیا کہ ہمیں جب بتایا جاتا ہے کہ آپ کو شراب ملے گی، حوریں ملیں گی جنت میں، تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بتایا جاتا ہے کہ جنت میں آپ کو ریوارڈ کے طور پہ دی جائیں گی، کیونکہ دنیا کے امتحان کی جگہ یہاں پر آپ کو الاؤڈ نہیں ہے شراب یا کچھ بھی جو جن کو گناہ تصور کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے جنت میں وہ آپ کو الاؤڈ ہوں گی. تو کیوں جنت میں شراب طہورا ہی ملنی ہے، وہ شراب کیوں نہیں ملنی جس میں انٹاکسیکیشن ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ جس سے نشہ انسان کو ہوتا ہے، تو نشہ ہونا اور انسان کا آؤٹ آف کنٹرول ہونا اور نارمیلٹی کھو دینا اپنی، تو یہ کوئی پسندیدہ چیز تو دنیا میں بھی نہیں ہے کہ انسان اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا. ہر جگہ پہ پر مزہ تو آتا ہے، مزہ تو آتا ہے. اب جو معاملہ ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اب اللہ تعالیٰ ایسے تجربے سے بھی بچائے کہ ایک حرام چیز کے قریب انسان جائے. لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان ایک چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ پاک کا جو وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اللہ بہترین چیز انسان کو دیتا ہے. یعنی اگر دنیا میں انسان ایک دنیا کی شراب کو، وائن کو، جو بھی آپ اس کو نام دیں، اس کو اگر آپ چھوڑتے ہیں، کیوں چھوڑتے ہیں؟ اللہ کے خوف سے کہہ لیجیے، اللہ کی محبت سے کہہ لیجیے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے آپ چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنے نفس کی قربانی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو یہی چیز وہاں پر دے دے
تو میرا خیال ہے کہ یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہ ہوئی. اصل چیز تو یہ ہے کہ اس سے کہیں بہتر چیز اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر عطا کرے. تو اللہ کا جو وعدہ ہے وہ در حقیقت یہی ہے کہ آپ یہاں پر اگر ایک چیز کو چھوڑتے ہیں اللہ کی محبت میں اور اس کے حکم کے مطابق, تو اللہ تعالیٰ وہی چیز آپ کو ایسے بہترین طریقے سے وہاں پر دے گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں عطا کرنے والا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. شارق, میرے پاس مزید سوالات ہیں لیکن میرے خیال میں اب آپ اپنے سوال رکھیے گا مانی صاحب کے سامنے. جی بالکل, میں سوال کرتا ہوں. تو ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے, میں نے اکثر طور پہ نوٹ کیا کہ پاکستان میں جو والدین ہیں وہ اپنے کسی نہ کسی بچے کو مدرسے میں ضرور بھیجتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی بچہ ہے, ان کا شوق ہوتا ہے کہ کوئی نہ ان کا ایسا بچہ ہو جو دینی تعلیم بھی حاصل کرے. یعنی کہ ان کی فائنینشیل مجبوری بھی نہیں ہوتی, فائنینشیلی اچھے بڑے اسٹیبل ہوتے ہیں, اور کچھ بچے ایون کہ ان کے اسکول میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. ہاں جی, دنیاوی تعلیم کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے. لیکن وہ ایک اپنے کسی بچے کو چن لیتے ہیں کہ جو وہ مدرسے میں جائے گا, دینی تعلیم حاصل کرے گا اور ان کا شوق پورا کرے گا. لیکن اس سارے پروسیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ امتیازی سلوک رکھا جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ جو تعلیم اس کا حق ہے, ایک بنیادی تعلیم اس تک پہنچے, وہ نہیں اس کو مل رہی ہوتی. تو کیا اسلام کے مطابق یہ گناہ نہیں, کیا ایسے والدین جو ہے وہ گنہگار نہیں ٹھہرائے جائیں گے, اور کیا یہ حقوق العباد کے بھی خلاف نہیں ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے. بالکل, اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک دین اور دنیا کی تفریق قائم کر دی گئی ہے. یہ والدین خیال کرتے ہیں کہ بچے کو اگر ہم مدرسے میں ڈالیں گے اور وہ قرآن اگر حفظ کر لیتا ہے یا مدرسے میں پڑھتا ہے تو وہ ہماری بخشش کا ایک نجات کا ایک ذریعہ بن جائے گا, ہماری مغفرت کا. یعنی اسی تفریق کے ساتھ نجات کو جوڑ دیا ہے. ہاں, حالانکہ وہ بچے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں اگر وہ اچھے ڈاکٹر بن جاتے ہیں, انجینئر بن جاتے ہیں, حلال کماتے ہیں, دین کو ہمیشہ اپنے اوپر غالب رکھتے ہیں, تو وہ بھی والدین کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. وہ کیسے یعنی وہ جو بھی والدین کی تربیت کے نتیجے میں مطلب حلال کما رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اچھا آپریشن کرے گا, سرو کر رہے ہیں, ہاں سرو کر رہے ہیں, خدمت انسانیت کر رہے ہیں, تو اس کا بھی ثواب والدین کو. میں تو ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ والدین کے لیے ایک ایسا اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ جس میں اماؤنٹ جمع ہوتی رہتی ہے, ڈپازٹ ہوتی رہتی ہے. یعنی کہ ہم جیسے کہ اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں, اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں, لیکن ہمارا جو بزنس چل رہا ہے, جو معاملات چل رہے ہیں, تو وہ اس کی ایک اماؤنٹ ہمارے اکاؤنٹ میں آتی رہتی ہے. اب حالانکہ ہم نے کیا کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ اماؤنٹ آ رہی ہے. یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب والدین اپنے اولاد کی اچھی تربیت کر دیتے ہیں, اب اولاد کی اچھی تربیت کے نتیجے میں جو کام اولاد کرتی ہے اچھے, اس کا نتیجہ, اس کا ثواب, اس کا اجر خود بخود والدین کو بھی مل رہا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے اس کی تربیت کی ہوتی ہے. تو یہ جو تصور ہمارے ہاں ہے نا کہ ہم ایک بچے کو حافظ بنا دیں گے, مدرسے میں بھیج دیں گے, تو لہٰذا یہ پھر کل ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنے گا. میں کہتا ہوں وہ زیادہ ذمہ داری والا کام ہو جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر دیکھیے, قرآن حفظ کر لیا, اگر خدا نخواستہ بچہ قرآن بھول گیا, کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا. اچھا, پھر یہ کہ صرف حفظ نہیں کرنا, رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر حفظ کرنے کے بعد قرآن پاک کو سمجھے بھی صحیح, سمجھنے کے بعد پھر قرآن پر عمل بھی کرنا ہے. یہ صرف ایک مرحلہ تو نہیں ہے, اس کے لیے مزید مشکل, پھر آگے مزید ذمہ داریاں ہیں اس بچے کی کہ اس نے جو ادا کرنی ہے. تو یہ ثواب کا بھی ذریعہ ہے, اس کو ہم نگیٹ نہیں کرتے, لیکن یہ میں اصل اس تصور پر بات کر رہا ہوں, اس کانسیپٹ پر جو والدین کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا کہ جو بچے آپ اسکول بھیج رہے ہیں, یونیورسٹی بھیج رہے ہیں, وہ تو نعوذ باللہ نہ ثواب کے نہ گناہ کے, وہ دنیاوی طرف چلے گئے, دنیاوی طرف چلے گئے, دنیا کی طرف. یہ بچہ جو ان سے یہ آپ کے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے گا. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو والدین کے اس کانسیپٹ کو درست ہونا چاہیے, ان کے اس رویے کو اور اس مینٹیلٹی کو بدلنا چاہیے. تو ہر بچہ جو بااخلاق ہے, باکردار ہے, علم والا ہے, خواہ وہ مدرسے میں پڑھا ہو, خواہ وہ یونیورسٹی میں پڑھا ہو, وہ اپنے والدین کے لیے باعث اجر اور باعث ثواب اور باعث مغفرت وہ بنتا ہے, اپنے اعمال کی وجہ سے, اپنے اعمال کی بنیاد پر, اور وہ نتیجہ والدین کی تربیت کا ہوتا ہے. اچھا, آپ نے ابھی اصطلاح استعمال کی بچوں کو اپنے, یعنی کہ بچوں کو بخشش کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے والدین کی جانب سے. یہ کافی آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ویسے بھی کلچر رائج ہے کہ والدین کی جانب سے ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے بچوں کو, اور والدین ایسے سوچتے ہیں کہ جو بچہ ہم نے پیدا کیا ہے اس کو ہم اپنے لیے استعمال کریں گے, ایک پروڈکٹ کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں کہ جو ہم نہیں کر پائے وہ یہ کر پائے گا, ہماری خواہش پوری کرے گا, جس طرح کی بھی. اور آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ بچوں کو بخشش کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. تو کیا اسلام میں یعنی اس کو کیسے یعنی کہ دیکھا جاتا ہے, کیا یہ بالکل ٹھیک عمل ہے؟
دیکھیے اب بڑا یہ بھی بہت اہم سوال اس حوالے سے ہے کہ یہ بھی ایک والدین کی سوچ ہوتی ہے، اس سے بچے دباؤ میں آتے ہیں جب دنیاوی لحاظ سے ہو یا دینی لحاظ سے، یعنی اس طرح دباؤ میں آتے ہیں کہ جی میں تو نہیں ڈاکٹر بن سکا، میرا یہ بچہ ڈاکٹر بنے گا، میں تو یہ نہیں کر سکا، یہ وہ مجھے کر کے دکھائے گا، تو وہ ناتواں کندھوں پہ بہت بڑا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، تو یہ رویہ بھی بچوں کو نفسیاتی طور پر دباؤ میں لاتا ہے۔ تو لہٰذا بچوں کی اپنی دنیا ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے ہیں بچے، تو ان کو اپنے زمانے کے حساب سے ان کو پھلنے پھولنے دو، ترقی کرنے دو۔ تو یہ بات سب سے زیادہ اہم ہے کہ والدین بچوں کو بالکل دباؤ میں نہ لائیں۔ میں تو ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آپ بچوں کی صرف نگرانی کریں، دیکھ بھال کریں، اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق ان کو آگے بڑھنے دیں۔ یعنی آپ والدین ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کر سکتے ہیں کہ اگر اولاد کچھ کرنا چاہتی ہے تو آپ ان کو سپورٹ کریں، فائنینشلی سپورٹ کریں، مورلی ان کو سپورٹ کریں، ان کے ساتھ آپ چلیں، آپ ان کو کھلا ماحول دیں، نہ یہ کہ آپ ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے چلے اگر جائیں۔ کہیں پہ وہ غلط ہیں تو ان کی اصلاح کر دیں، ان کو بتا دیں، اچھے طریقے سے نصیحت کر دیں، تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ واقعی ایسا ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کو دباؤ میں لایا جاتا ہے اور شروع سے ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اے پتر میرا ڈاکٹر بنے گا، تو وہ بیچارہ خام خواہ ایسے مشکل میں ہوتا ہے کہ اس کا رجحان ہی نہیں ہوتا کہ بھئی میں کیوں ڈاکٹر بنا، اور اگر وہ والدین کی بات نہ مانے تو وہ نافرمانی کی طرف پھر اس کو لے کر اچھا بچپن میں بھی کہتے ہیں کہ بچپن میں بھی شادیاں کر دی جاتی ہیں کسی کی ہوگی آپس میں، ایسے بھی سننے میں آتا ہے۔ یہ بھی ایک ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے بچپن میں منگنیوں کا رواج بھی ہوتا ہے یا منسوب کر دیا جاتا ہے، تو یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ بچے جب جوان ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کو بھی نافرمانی خیال کیا جاتا ہے کہ دیکھو اس نے اپنے ماں باپ کی خواہش کا احترام نہیں کیا، خیال نہیں کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ بچوں کو ہر طریقے سے آزاد کرنا چاہیے، تعلیمی لحاظ سے بھی وہ اپنی چوائس ہو، جو ان کا کیریئر ہے وہ اس کو بنائیں، آگے اپنی زندگی میں جب ان کی عمر ہوگی تو وہ جو بہترین والدین بھی ان کے لیے انتظام کریں، دیکھیں، اور اولاد کو دکھائیں، مشورہ کریں اور آزادی دیں کہ بھئی آپ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں، جیسے آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ہمارے ہاں آزادی کو بھی برا سمجھا جاتا ہے اصل میں، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آزادی کوئی گناہ کا عمل ہے اور اس کو بے حیائی کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ تو لیکن اگر میں اپنے فیصلے کرنا چاہتا ہوں اپنی مرضی سے، میرا کچھ کرنے کا دل کرتا ہے اور میں اپنے فیصلوں میں آزادی چاہتا ہوں، تو کیا یہ نہیں کہ مجھے آزادی الاؤڈ نہیں ہے؟ کیا یہ گناہ کا عمل ہے؟ دیکھیے جب انسان عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، تعلیم یافتہ ہے، تو وہ اپنے معاملات میں آزاد ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو والدین کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک اچھے ناصح کی، ایک مشورہ دینے والے کی، ایک اچھے کونسلر کی آپ کہہ لیجئے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا مشورہ دیں۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے، بچہ اگر اپنی زندگی میں پروفیشن کے حوالے سے کوئی ڈیسائیڈ کرتا ہے، کیریئر کے حوالے سے، تو اگر والد یا والدہ تعلیم یافتہ ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر کسی پروفیشن کے ساتھ وابستہ ہیں، تو وہ اپنے بیٹے کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ پروفیشن آج کے زمانے کے مطابق ہے، اس میں آپ کا وقت زیادہ لگے گا، خرچہ زیادہ ہوگا، آپ کی زندگی کے سال زیادہ اس میں خرچ ہوں گے، یا آپ کا جو رجحان ہے وہ آپ کا شاید اس طرف نہیں ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اس شعبے کو چن لیں، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ یہ والدین کا مشورہ ہوتا ہے۔ اولاد پھر آگے عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، وہ اس بارے میں پھر خود فیصلہ کر لیتی ہے۔ آنس صاحب ایک اور چیز اسی سے متعلق، آپ نے کہا کہ والدین ایک ناصح کی حیثیت سے اپنی جگہ پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ بچوں کا خیال کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو وہ پھر کہاں پہ جا کے والدین جواب دہ ہوں گے؟ یعنی وہ کہاں پہ جا کے اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہوں گے؟ یہ جو آپ نے حدیث کنٹرول کی نقل کی ہے نا جی، اب اس حدیث کو اگر آپ پیش نظر رکھیں، یہ صرف اس حوالے سے نہیں ہے کہ آپ اپنی بات کو زبردستی اپنے اولاد سے آپ منوائیں تو تب آپ رائی بنتے ہیں۔ یہ جو حدیث بیان ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی نگرانی، یعنی اس طریقے سے نگرانی کہ جس میں ان کی تربیت بھی آتی ہے، جس میں ان کی تعلیم بھی آتی ہے، جس میں آپ ان کی شخصیت اس طرح پروان چڑھاتے ہیں کہ وہ ایک اچھے شہری اور ایک اچھے انسان بنتے ہیں۔ راعی وہی ہوتا ہے نا، یعنی مثال کے طور پر چرواہا کو
عربی زبان میں رائی کہا جاتا ہے. اب وہ کس طریقے سے اپنی بھیڑوں کو ہر طرح کے نقصان سے، اذیت سے، تکلیف سے ان کو بچاتے ہوئے ان کی خوراک کا بھی انتظام کرتا ہے اور ان کو بڑے خیال کے ساتھ ان کو لے کر چلتا ہے. تو اصل میں رائی وہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں والدین جب اپنے بچوں کی تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں نا، اور پھر جب بچے ایک خاص عمر میں پہنچ کر جب اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کو مذہب بھی یاد آتا ہے، پھر ان کو اخلاقیات بھی یاد آتی ہے، اور پھر ان کو اپنا والدین ہونا بھی یاد آتا ہے. تو یہ آغاز سے والدین کا ایسا رویہ اور طریقہ ہونا چاہیے کہ جو اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں کوئی خانہ خالی نہ چھوڑیں، اس طریقے سے لے کر چلیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر تربیت صحیح ہو تو پھر والدین کو ضرورت بھی پیش نہیں آتی کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ کسی معاملے میں کوئی محاذ بنا کر کھڑے ہوں. یہ وہاں پر نوبت آتی ہے جہاں پہ شروع سے مشورہ نہیں، دوستی نہیں، تعلق نہیں، تربیت نہیں، تو پھر یکدم پتہ چلتا ہے کہ اب بیٹے نے یا بیٹی نے یہ فیصلہ کر لیا اور یہ مشکل آن کھڑی ہوئی ہے. صحیح، ٹھیک. نہیں، لیکن اگر آپ تربیت صحیح کریں گے تو اس کے بعد یہ نہیں کہ جو بچے ہیں وہ اپنی مرضی کے فیصلے نہیں لیں گے. آپ یہ مطلب ہے آپ کا کہنے کا؟ نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی جو توقعات ہیں جی، یعنی اپنی اولاد کے بارے میں، جب آپ اچھے طریقے سے اولاد کے ساتھ چلتے رہتے ہیں تو پھر اولاد کو پوری سمجھ بھی ہوتی ہے کہ والدین کی خواہش یا والدین کیا چاہتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ہمارا گھرانہ، خاندان، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج یہ کیا چاہتے ہیں. یہ سب کو، ہر چیز کو مد نظر، کیونکہ ہم نے رہنا اسی پلانٹ پہ ہے نا، کسی اور جگہ تو نہیں جانا، یہاں پر ہی رہنا ہے. تو وہ مل جل کر پھر ایک صورتحال بنتی ہے. جب والدین اور اولاد میں تفریق پیدا ہو جائے نا، ڈسٹینس آ جائے، تو وہاں پر پھر یہ ہوتی ہے کہ اولاد اس بغاوت کا مظاہرہ کرتی ہے کہ جس میں پھر وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتی، پھر ہر چیز کو ضد میں اور انا میں پھر ملیا میٹ کرتی ہوئی گزرتی چلی جاتی. یہ میرا اصل میں کہنے کا مقصد. بالکل ٹھیک. ناظرین کرام، یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ایک. ناظرین، شارق آپ ہمارے صاحب کے سامنے سوال رکھیے. اچھا، تو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ والدین اور بچوں کے درمیان جو تناؤ ہوتا ہے اس حوالے سے، تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اور ایسے تاثر پیدا کرتے ہیں جیسے احسان کیا ہے انہوں نے، اور کہا بھی جاتا ہے لفظوں میں کہ تمہیں ہمارا احسان جو ہے وہ کبھی بھی اتار نہیں سکتے. بہت عام ہے یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں. لیکن ایک عاقل اور بالغ شخص جس میں دماغ ہے، وہ آٹومیٹکلی یہ کوشچن آتا ہے، وہ نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، بس ایک سوال اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ماں باپ نے جب مجھے پیدا کیا اس وقت میرا ڈیسیجن تو نہیں تھا، نہ میں اس دنیا میں تھا، تو مجھ سے پوچھ کے تو پیدا نہیں کیا، تو ابھی ان کی ذمہ داری ہے وہ پورا کریں نہ کریں. تو یہ کیوں ایسے کیوں جتاتے ہیں جیسے کوئی احسان کیا ہے؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ جو احسان کرنے والا ہے اس کو احسان جتانا نہیں چاہیے. کسی بھی صورت اہم بات یہ ہے، اور خاص طور پر والدین کو اولاد کے معاملے میں ویسے بھی یہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ وہ یہ احسان جتائیں کہ بھئی ہم نے تمہیں پیدا کیا، جبکہ پیدا کرنے والے تو والدین نہیں ہو، تو وہ اللہ کی ذات ہے. والدین تو ایک ذریعہ بنتے ہیں اولاد کی پیدائش کا. اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے میں جب آپ ضد کو پیدا کر دیتے ہیں نا، تو یہاں سے سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں. یعنی کہ دوسرے کو آپ جب اپنا حق جتانا شروع کرتے ہیں تو وہ رد عمل میں آپ کے اس حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بجائے اس کے کہ بولا جائے اور کہا جائے، اس سے بہتر کہیں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا کریکٹر، اپنا کردار اور اپنا اخلاق پیش کرتا ہے، یعنی اولاد کے سامنے بھی. تو اولاد کی خدمت، اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ کوئی والدین احسان نہیں کر رہے ہوتے، یہ ان کو حکم بھی خدا کی طرف سے ہے کہ بھئی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یہ تم پر فرض ہے، لازم ہے کہ تم نے ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے. کل قیامت کے دن اگر والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، تو جس طرح اولاد خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگی کہ اس نے والدین کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، تو اسی طرح والدین بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے کہ انہوں نے اولاد کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. تو میرا خیال ذاتی طور پہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اولاد کو یہ کہا جائے، بلکہ اولاد کے دل میں والدین کے لیے یہ عزت اور یہ احترام ہو کہ وہ خود اس بات کو مانے، تسلیم کرے کہ بھئی یہ میرے والدین ہیں.
دیکھیے سب سے بڑا حق انسان پر اگر ہے تو وہ خدا کی ذات کا ہے، بالکل بالکل، کہ انسان دنیا میں آیا، پیدائش ہوئی، اور پیدائش سے لے کر انسان کی وفات تک ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کی پرورش کے لیے، اس کی بڑھوتری کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے اللہ نے زمین پر مہیا کر دی۔ سب سے بڑا احسان تو خدا اللہ کا ہوتا ہے انسان کی ذات پر، اور پھر اس کے بعد انسان کے والدین جو اس کی پیدائش کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، اس کی تربیت اور تعلیم کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو والدین کو اپنی ذمہ داری بہتر طریقے سے ادا کرنی ہے، اور باقی سارے معاملات انہیں چاہیے کہ وہ اللہ پر چھوڑ دیں، اور اولاد اپنی جگہ پر اس بات کا ادراک کرے، اس بات کو سوچے کہ بھئی اگر مجھے والدین سمجھاتے ہیں یا کہتے ہیں یا بتاتے ہیں تو کہاں کہاں پر میں غلط ہوں، کہاں کہاں پہ میری بہتری اس میں ہے کہ جو مجھے والدین، واضح بات ہے کہ عمر میں بھی بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، تجربہ بھی ان کا زیادہ ہے، تو وہ مجھے جو باتیں سمجھاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر اس طریقے سے دونوں طرف سے بہترین رویہ ہو تو پھر ایک اچھی ریلیشن شپ، ایک اچھا تعلق جو ہے وہ گھر میں رہتا ہے، اور گھر کا ماحول بھی پھر بہتر ہوتا ہے۔ لیکن آپ والدین کی ذمہ داری کو احسان کیسے کہیں گے؟ کیونکہ احسان کا جو مطلب ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ او نہیں کرتے لیکن پھر بھی آپ اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں، یہ احسان ہے۔ لیکن ماں باپ جو ہیں ان کی تو ذمہ داری ہے باقاعدہ، کیونکہ انہوں نے خود، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے ذریعہ بنایا، ٹھیک ہے، لیکن فیصلہ تو انسانوں نے لیا نا، کہیں نہ کہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ ہم پوری طرح تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ہی کیا ہے، سب کچھ اللہ کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، بالکل نو ڈاؤٹ، لیکن انسانوں کا بھی ایک رول ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے بات ایک کہی، فرائض کی بات یعنی پہلے میں نے فرض کی بات کی نا، اور میں نے یہ جملہ بھی بولا ہے کہ کوئی احسان، ہم اس معنی میں بول رہا ہوں کہ جو ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں کہ بھئی بڑا احسان پہ کوئی احسان نہیں کیتا، تو میں اس معنی میں لے رہا ہوں کہ والدین کی تو ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو بہتر طریقے سے ادا کرنا ہے، اور اپنی طرف سے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، باقی اے اللہ تو، کئی دوست میرے پاس آتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں، میں انہیں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ بھئی آپ اپنا جو آپ کا جو فرض ہے آپ اس کو بہتر طریقے سے ادا کیجئے، باقی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے اور ہدایت عطا کرے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا مولانا صاحب، اب ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے آج کی حدیث کا، تو آپ آج کی حدیث بیان کیجیے۔ آج کی یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے وضو کا پانی منگوایا، اور اس میں پھر آپ نے ہاتھ ڈالے اپنے دست مبارک، اور پھر آپ نے وضو کیا، اور جب وہ پانی بچ گیا وضو کا پانی تو ہم نے اس کو پی لیا۔ تو رسول اللہ نے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھا کہ یہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ جو وضو کا پانی بچا تھا وہ تم نے پی لیا؟ تو وہ کہنے لگے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ اور رسول کے محبوب بن جاؤ، یعنی تم تو محبت کرتے ہو، اور تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور رسول بھی تم سے محبت کریں، تو پھر یہ کام کیا کرو۔ پہلا کام فرمایا کہ جب تم کو امانت دی جائے، سونپی جائے، تو اس کو پھر ادا کرو، یعنی صحیح اچھے طریقے سے، اور جب بات کرو تو سچ بولو، اور جو لوگ تمہارے پڑوس میں ہیں ان کے لیے اچھے پڑوسی تم ثابت ہو، یعنی عملی طور پر اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنانا۔ یہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول محبت کرنے والے ہوتے ہیں پھر ایسے شخص سے کہ جو اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر لیتا ہے۔ یعنی صرف یہ بات نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہتے رہیں، یا پانی وضو کا پی لیا ہم نے، یا کوئی اور ہم نے اپنے لیے تبرک خیال کر لیا، نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنائیں، ایسا مسلمان کہ جو جب ہمیں کوئی امانت دے تو ہم اس کو ویسی کی ویسی امانت اس کے سپرد کر دیں، یا پھر ہم جب بولیں تو سچ بات کریں، اور اپنے پڑوسی کا ہم خصوصی طور پہ خیال رکھیں اور اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں۔ آپ نے مدلل انداز کے اندر آج کی جو آیات تھی ان کا منشا اور ماوا بیان کیا اور سوالات کے جوابات دیے۔ تھینک یو سو مچ اگین، بہت شکریہ شارک آپ کے وقت کا۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔